أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون صدق الله العظيم. गुज़श्ता कल बतलाया गया था कि ग़ज़वे तबूक में आप अलैहिस्सलाम और सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम तशरीफ़ ले गए थे, तो उसमें चंद लोग नहीं आए थे। इसमें कुछ मुखलिस सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम थे, वो भी रह गए थे, और ज़्यादातर मुनाफिकीन थे, वो इस ग़ज़वे तबूक में शरीक नहीं हुए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने आप अलैहिस्सलाम को बतला दिया था वही के ज़रिए कि जब आप इस ग़ज़वे से वापस लौटेंगे तो ये मुनाफिकीन आपके पास आएंगे और झूठी झूठी कस्में खाएंगे, झूठे झूठे बहाने खाएंगे और ये कहेंगे कि हमारा ये उज़्र था, फला उज़्र था, तो ये आपके पास से झूठी कस्में खाएंगे। ये आप अलैहिस्सलाम को बतला दिया। तो ऐसा ही हुआ कि जब ग़ज़वे तबूक से आप अलैहिस्सलाम वापस तशरीफ़ लाए तो मुनाफिकीन आए और झूठी झूठी कस्में खाने लगे। तो आप अलैहिस्सलाम की सब बातों को जानते हुए भी आप अलैहिस्सलाम ने खामोशी इख्तियार की। ऐसा नहीं कहा कि मुझे मालूम है कि आप झूठ बोल रहे हैं, लेकिन खामोशी से उनके उज़्र को सुन लिया। तो इसका यहाँ पर तज़किरा हुआ। उसके बाद जो मुखलिस मुसलमान थे वो भी ग़ज़वे तबूक में नहीं आए थे, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारी गलती हो गई, हमारी कोताही हुई, हमारी सुस्ती हुई, इस वजह से हम शरीक नहीं हो सके। उन्होंने सच बात कह दी। तो इसके ऊपर अल्लाह तबारक व तआला ने इनकी तारीफ़ फरमाई है और उनके औसाफ बयान फरमाए कि इनके औसाफ है कि वो तौबा करने वाले हैं। तो ये वस्फ़ तमाम लोगों को होना चाहिए तौबा का। दूसरा वस्फ़ बताया कि इबादत करने वाले थे। तीसरा वस्फ़ बताया कि हम्द करने वाले, अल्लाह तबारक व तआला की पाकी बयान करने वाले। चौथा वस्फ़ उनका बतलाया कि रोज़ा रखने वाले हैं, रुकू करने वाले हैं, सजदा करने वाले हैं, नेक कामों का हुक्म देने वाले, बुरी बातों से रोकने वाले और अल्लाह की हदों की हिफाजत करने वाले। तो ये फरमाया कि ये जो सच्चे पक्के मुसलमान मुखलिस थे उनके यह औसाफ बतलाए कि यह औसाफ दूसरे लोगों को भी होने चाहिए। इसमें से चंद सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम और थे, 3 सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम का यहाँ पर तज़किरा है। उसमें से हज़रत काब इब्न मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु, हिलाल इब्न उमय्या और मुरारा बिन रबी रज़ियल्लाहु अन्हु, ये 3 सहाबी ग़ज़वे तबूक में शरीक नहीं हुए थे। तो अब ये सच्चे मुसलमान थे, आप अलैहिस्सलाम से वापस आए तो अब क्या उन्होंने सच बात आकर के कि हम खुद ही नहीं आए, हमारी कोई झूठ बात कुछ नहीं कही। फिर लोगों ने अपनी इस गलती की वजह से फिर आप अलैहिस्सलाम ने इनके बाइकाट का ऐलान किया कि अब उनसे कोई बातचीत नहीं करेगा, किसी मुसलमान का उसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं रहेगा जब तक अल्लाह तबारक व तआला का कोई फैसला ऊपर से ना आ जाए। तो 50 दिनों तक ये 3 सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम का बाइकाट रहा, न कोई मुसलमान उससे बात करता था। अच्छा, काम तो फरमाते रिवायत में आता है कि मैं मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए आता था तो मैं आप अलैहिस्सलाम के पीछे खड़ा रहता कि आप अलैहिस्सलाम मुझे देख के और मुझे सलाम का जवाब दें, लेकिन आप अलैहिस्सलाम मुझे जवाब नहीं देते थे। आप अलैहिस्सलाम देखते तो थे लेकिन जवाब क्योंकि बाइकाट था, इस वजह से 50 दिनों के बाद अल्लाह उनकी तौबा कबूल हुई और आसमान से अल्लाह ताला ने उनकी तौबा की वही उतारी कि अब अल्लाह ताला ने उनकी तौबा को कबूल कर लिया है। तो इस वक्त आप अलैहिस्सलाम ने हज़रत काब से फरमाया था कि जब से तुम्हें तुम्हारी माने जना है, आज से ज़्यादा बेहतर और मुबारक दिन तुम पर नहीं आया। यानी अल्लाह ताला ने तुम्हारी तौबा को कबूल किया तो उसके लिए आसमान से वही उतारी, ये बहुत मुबारक और खुशी का दिन था। तो इनका यहाँ पर तज़किरा हुआ है। बीच में मस्जिद ज़िरार का तज़किरा है। आप अलैहिस्सलाम जब मदीने गए उसके बाद कुछ मुनाफिकीन ने मस्जिद ज़िरार बनाई। वो मुनाफिक थे और ज़ाहिर में अपने आप को मुसलमान कहते थे और मस्जिद इसलिए बनाई कि वहाँ मुसलमानों को धोखा दिया जाए और मुसलमानों को तकलीफ पहुँचाई जाए। तो वो आप अलैहिस्सलाम को बुलाने के लिए आए थे
کہ آپ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں ابھی غزوہ تبوک کے لیے جا رہا ہوں، واپسی میں آؤں گا۔ تو جب تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے غزوے میں، پھر آسمان سے وحی آئی، تو مسجد زرار یہ منافقوں نے بنائی ہے۔ تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب واپس تشریف لائے تو اس مسجد کو توڑنے کا حکم دیا، اس مسجد کو گرا دیا گیا۔ تو اس کا یہاں پر تذکرہ ہوا۔ اس کے مقابلے میں دوسری مسجد قباء کی مسجد ہے، اس کا تذکرہ ہے کہ اس کی بنیاد تقوی کے اوپر رکھی گئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کے اوپر رکھی گئی، تو یہ بہترین مسجد ہے۔ اور اس کے مقابلے میں مسجد زرار یہ نقصان دینے والی مسجد تھی، تو اسے توڑنے کا حکم دیا گیا۔ تو آج بھی اگر کوئی ایسے لوگوں کو دکھانے کے لیے مسجد بناتا ہے بظاہر مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے، تو ایسی مسجد کو توڑ دیا جائے گا۔ تو ایمان والوں کو تاکید فرمائی کہ ایمان والے کیسے ہوتے ہیں، تو فرمایا کہ پہلے یہ کہ وہ خفیہ اور علانیہ تقوی کو لازم پکڑے رکھے، ظاہر میں اور باطن میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہے۔ دوسری چیز بتائی کہ وہ نفاق والوں سے دور رہتے ہوئے سے سچوں کی صحبت اختیار کرے، منافقین کی صحبت اختیار نہ کرے بلکہ سچوں کے ساتھ رہے۔ تیسری چیز بتلائی کہ وہ رزق کی تنگی اور کشادگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اوپر ترجیح دے۔ چوتھی بات بتلائی کہ حقیقت میں اللہ کی طرف سے وعدہ ہے کہ ہر قسم کی عبادت اور اطاعت کا اللہ کی طرف سے اجر مل کر رہے گا، اور یہ کہ اللہ کے دین کے لیے جس قدر مشقت اٹھانی پڑے اتنا ہی ثواب زیادہ ملے گا۔ یہ چار چیزیں یہاں پر ذکر فرمائی۔ پھر جہاد کا حکم ہے، اور جہاد کے حکم میں کچھ استثناء کیا، کچھ حکم کو الگ کیا کہ جب کافروں سے مقابلہ ہو تو مسلمانوں کو جہاد کے لیے جانا ہے، لیکن تمام مسلمانوں کو نہیں، کچھ مسلمانوں کو وہاں رہنا ہے، اور وہ مسلمان کیا کریں گے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سے دین کو حاصل کریں گے۔ اب تمام لوگ چلے جا رہے تو دین کا علم کون حاصل کرے گا؟ تو فرمایا کہ ایک جماعت ہر وقت ایسی ہوگی وہ دین کو حاصل کرے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، جنگ کا میدان ہو، لیکن ایک جماعت کا ایسا ہونا ضروری ہے کہ وہ کتاب اللہ اور حدیث سنت کے علم کو حاصل کرتی رہے۔ تو یہاں پر یہ علم والوں کی خصلت ذکر فرمائی ہے، اس لیے فرمایا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ اسی طرح ارشاد ہے کہ ایک فقیہ آدمی، سمجھدار، علم فقہ کو حاصل کرنے والا اور حدیث اور سنت میں غور و فکر کرنے والا ایک آدمی 1000 عابدوں سے بھاری ہوتا ہے۔ 1000 عابد عبادت کرنے والے، نماز پڑھنے والے، روزہ رکھنے والے اور حج کرنے والے، صدقہ دینے والے، خیرات کرنے والے 1000 لوگ ہو، اور ایک طرف علم حاصل کرنے والا اور دین میں سچی گہرائی حاصل کرنے والا سمجھدار عالم آدمی، تو ایک عالم کی فضیلت 1000 سجدہ کرنے والوں سے بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ اس کی فضیلت یہاں پر ذکر فرمائی۔ پھر جہاد کا اصول یہاں پر ذکر فرمایا کہ جہاد کے لیے کیا کیا جائے کہ پہلے ہمارے قریب میں جو دشمن ہے ان سے مقابلہ کیا جائے، ان سے معاملہ نمٹ جائے تو پھر اس کے بعد والے، پھر اس کے بعد والے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم یہاں پر ہیں اور قریب کے دشمنوں کو چھوڑ کر ہم دور حملہ کرنے چلے جائیں اور قریب والے ہماری بستی کے اوپر حملہ کریں، تو پہلے قریب کے دشمنوں سے حملہ کیا جائے گا۔ اب اس کے بعد سورہ یونس شروع ہو رہی ہے۔ سورہ یونس، اس حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ سورت کا نام سورہ یونس رکھا گیا۔ یہ سورت مکی ہے۔ اس میں بھی مکی صورت کے اندر ایمان کے احکام ہے اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے اس سلسلے میں یہاں پر تذکرہ ہوا ہے۔ سورت کی ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ یہاں پر کیا ہے۔ اس سورت میں حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو ایمان کی دعوت دی، ان کی قوم نے مانا نہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام نا امید ہو گئے کہ میری قوم اب ایمان لائے گی نہیں۔ اب جب قوم ایمان نہیں لائے گی تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے گا۔ بس نا امید ہوگا حضرت یونس نے اپنے وطن کو چھوڑ کر وہ نینوا شہر چلے گئے۔ اب نینوا گئے تو اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں تھا کہ آپ کو جانا ہے، وہ خود چلے گئے۔ تو پھر جب کشتی میں سوار ہوئے تو کشتی میں سوار ہونے کے بعد کشتی ڈوبنے لگی، تو وہ جو ملاح تھے، کشتی چلانے والے، ان کا اصول تھا
کہ اب کسی آدمی کو اس میں گرا دیا جائے تو اس بلا سے ہم چھوٹ جائیں گے. اب وہاں پر چٹھی کو اشارہ کرا تو حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا. دوسری مرتبہ پھر انہیں کا نام آیا تو پھر آخر میں حضرت یونس علیہ السلام کو دریا میں ڈال دیا گیا. تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے سے مچھلی کو بھیج رکھا تھا تو مچھلی نے ان کو نکل لیا, اپنے پیٹ میں رکھا اور ایک زمانے کے بعد پھر مچھلی نے ان کو باہر نکال لیا. اب اس طرح ان کی جو قوم کہ اب ہم ایمان نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے گا, تو اب وہ تمام لوگ بستی سے نکل کر ایک میدان میں چلے گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچی پکی ان لوگوں نے توبہ کی, تو اس توبے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ٹل گیا, اللہ تعالیٰ کے عذاب سے لوگ بچ گئے. تو قرآن کریم میں بہت ساری قوموں کا تذکرہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آنے والا تھا, لیکن ان قوموں نے اللہ تعالیٰ سے توبہ نہیں کی. حضرت یونس علیہ السلام کی قوم الگ ہے, اور ان کی امتیازی شان یہ ہے کہ عذاب بالکل قریب تھا اور لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کر دی, تو اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول فرما کر ان سے عذاب کو ہٹا لیا. تو ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ توبہ کرتے رہنا چاہیے. اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہاں دو طرح کے لوگ ہیں, ایک تو جھٹلانے والے اور سچائی تصدیق کرنے والے ہیں. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو, اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرتوں کو کچھ لوگ جھٹلاتے ہیں اور کچھ لوگ اس کی تصدیق کرتے ہیں. جھٹلانے والوں کے بارے میں کچھ آپ قرآن مجید کو جھٹلاتے تھے. وہ لوگ آپ علیہ السلام سے کہتے تھے کہ آپ کوئی دوسرا قرآن لے آئے یا اسی میں کچھ تبدیلیاں کر دے. آپ علیہ السلام جو قرآن لے کر آئے تو وہاں مشرکین یہ کہنے لگے اس قرآن میں کو کچھ بدل دو یا دوسرا قرآن لے کر آؤ. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے ان میں سے کسی بات کا اختیار نہیں, میں تو وحی کی اتباع کا پابند ہوں. کیا تم سمجھتے ہو کہ میں نے معاذ اللہ یہ کلام خود بنا کر اللہ تعالیٰ کی طرف منسوخ کیا ہے؟ اللہ نے میرے پر وحی بھیجی تو میں نے قرآن اپنی طرف سے نہیں بنایا. پھر کہ آپ علیہ السلام نے نہیں بنایا. آپ علیہ السلام کی اس زندگی کو دیکھا جائے تو 40 سالہ زندگی جس میں بھی آپ نبی نہیں بنے تھے, 40 سال کے بعد آپ علیہ السلام نبی بنے, تو اس میں دیکھیے کہ کیا تم نے مجھے 40 سالہ زندگی میں کبھی جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا ہے؟ تو کبھی مشرکین آپ علیہ السلام سے عداوت و دشمنی رکھتے تھے کہ کبھی کسی نے یہ بات نہیں کہ آپ علیہ السلام نے جھوٹ کبھی بولا تھا. یہ پوچھا کہ کیا آپ علیہ السلام نے کسی استاد کے پاس جا کر علم حاصل کیا ہے؟ آپ علیہ السلام تو بھی کسی کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے بھی نہیں گئے. اگر نہیں سنا نہیں دیکھا تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ میں یکایک جھوٹ بولنا شروع کر دوں یا ایسا معجز اتنا بڑا کلام یا اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے پیش کروں. ابو سفیان کا واقعہ یہاں پر ذکر کیا کہ ابو سفیان ایک مرتبہ ایک بادشاہ کے پاس, ایران کے بادشاہ جو ہرقل تھا اس کے پاس گئے تو اور وہاں پر آپ علیہ السلام کا خط پہنچا تھا ایران کے بادشاہ کے پاس ایمان کے سلسلے میں. تو اس بادشاہ نے کہا کہ یہاں اب قریب میں کوئی عرب کے لوگ یہاں پر ہے. تو پھر دیکھا کہ عرب کا قافلہ ابو سفیان کا وہاں پر تجارت کے لیے آیا ہوا تھا. تو ابو سفیان کو بلایا اور پوچھا کہ مکے میں کوئی محمد نامی شخص صلی اللہ علیہ وسلم کیا انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے, کیا آپ نے ان کو جھوٹ بولتے ہوئے کبھی دیکھا ہے؟ ابو سفیان ابھی ایمان نہیں لائے, دوسرے مسلمان نہیں تھے, آپ علیہ السلام کے بڑے پکے دشمن تھے. اس دشمن کے باوجود انہوں نے کہا کہ میں نے آپ علیہ السلام کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں سنا. ابو سفیان کہتے کہ میں نے سوچا کہ میں جھوٹ بول دوں, لیکن پھر ہوا کہ میں پکڑا جاؤں گا. تب ابو سفیان نے جھوٹ نہیں بولا. تو ہرقل جو بادشاہ تھا اس نے اس کی بہت بڑی بات کہی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ تو جھوٹ نہ بولے تو اللہ کو جھوٹ بولنا شروع کر دے. جب وہ آپس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے تھے کبھی کوئی جھوٹ بات نہیں کہتے تھے, تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ پر جھوٹ, اللہ پر جھوٹ کا مطلب یہ قرآن جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر نہ ہو تو کیسے کہے کہ اللہ کی طرف سے یہ قرآن ہے, تو یہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے. تو یہ فرمایا کہ یہ وحی کے بغیر نہیں ہے. اس کے بعد پھر مشرکین سے کچھ سوالات کیا گیا ہے سائنٹیفکیٹ کہ بھئی یہ آسمان اور زمین سے رزق کون دیتا ہے. پھر دوسرا سوال کہ تمہارے کانوں اور آنکھوں کا مالک کون ہے؟ بے جان کو جاندار اور جانور کو بے جان سے پیدا کرنے والی ذات کس کی ہے؟ کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ اس میں بھی آپ نے غور و فکر کریں تو پتہ چل جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے, وہی
رزق دینے والی ذات ہے۔ پھر اس کے بعد قرآن سچا ہے، اس سلسلے میں چیلنج دیا گیا، الگ الگ طرح سے چیلنج دیے گئے۔ پہلے تو یہ کہا کہ یہ قرآن ہے، اس کے جیسا پورا قرآن تم بنا کر لاؤ، یہ نہیں لا سکے۔ اس کے بعد دوسری مرتبہ چیلنج دیا گیا، چلو پورا قرآن تو بنا کر مت لاؤ، 10 سورتیں صرف بنا کر لاؤ، تو یہ بھی نہیں ہو سکا۔ تیسری مرتبہ چیلنج دیا گیا، ایک چھوٹی سی سورت بنا کر لاؤ، تو وہ چھوٹی سی سورت بھی قرآن جیسے نہیں بنا سکے۔ تو اس سے قرآن کا سچ ہونا ثابت ہو کہ قرآن ایک سچی اور آسمانی کتاب ہے۔ اس حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، حضرت یونس علیہ السلام کا اور حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا قصہ یہاں پر ذکر کیا گیا ہے۔ اس میں مسلمانوں کے لیے فرمایا کہ عبرت ہے اور مومنوں کے لیے بشارت دی گئی۔ حضرت یونس علیہ السلام کے قصے کو بنا کر کہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم عقیل میں ایمان لے آئی اور توبہ کی تو اللہ تعالیٰ کی مدد آئی، تو مسلمان بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچی توبہ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ضرور آئے گی۔ اس کے بعد 11ویں پارہ کے آخر کے اندر سورہ ہود ہے۔ اس سورہ ہود میں قیامت کا تذکرہ ہے، قرآن کا تذکرہ ہے اور زیادہ تر قیامت کے متعلق تذکرہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اس سورہ ہود نے اسی طریقے سے سورہ مرسلات جو آخری پارے کے اندر 29ویں پارے میں سورہ مرسلات، کہ ان سورتوں نے مجھے بڑھا بنا دیا۔ آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ سورہ ہود نے اور سورہ مرسلات نے مجھے بڑھا بنا دیا ہے، جس میں قیامت کا تذکرہ ہے اور وہاں کی نشانیوں کا یہاں تذکرہ کیا گیا ہے۔ اس وجہ سے سورہ ہود کے شروع میں قرآن مجید کی عظمت کو بیان فرمایا گیا ہے اور قرآن کریم کے محکم اور سچے ہونے کو اس میں ذکر کیا گیا۔ پھر اس کے بعد یہاں پر ان کی توحید کا تذکرہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، وہی روزی دینے والا ہے اور وہی پیدا کرنے والا ہے، وہی جنات کو، چوپایوں کو روزی دینے والا ہے، مچھلیوں کو پیدا کرنے والا ہے، جانوروں کو پیدا کرنے والا ہے۔ اس کے بعد 12واں پارہ شروع ہوتا ہے۔ اس 12ویں پارے کو شروع میں فرمایا کہ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین، کہ زمین کے اوپر جو بھی جانور ہیں، جو بھی انسان ہیں، جو بھی لوگ رہتے ہیں، ان کا رزق لکھا ہوا ہے کہ کس کو کتنا رزق ملے گا، کہاں ملے گا، تمام چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ اس لیے روزے کی فکر کرنے کی ضرورت ہے نہیں کہ پہلے سے طے شدہ چیز ہے کہ کس کو کتنی روزی ملے گی۔ ہمیں اسباب کو اختیار کرنا ہے۔ اس دنیا میں کہتے ہیں کہ بستی زیادہ بڑھ جائے گی تو مکانات زیادہ بن جائیں گے، لوگ کھیتی نہیں کریں گے تو اتنا رزق نہیں ملے گا، اس وجہ سے بستی کو کم کرو، یہ سب غلط بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے روزی کا نظام لکھا ہوا ہے، تو یہ نظام روزی مل کر ہی رہنے والے، چاہے جتنی بھی بستی بڑھ جائے اس سے کچھ فرق پڑنے والا ہے نہیں۔ پھر اس کے بعد ایمان والوں کا اور غیر ایمان والوں کا پھر یہاں پر تذکرہ فرمایا۔ تو غیر ایمان والوں کی مثال ذکر کی کہ پہلا گروہ یہ اندھوں اور بہنوں جیسا ہے، اور ایمان والوں کی مثال ذکر فرمائی کہ ان کی شنوائی سے، نعمت سے لوگ سرفراز ہیں، یعنی یہ سوچتے اور غور فکر کرتے ایمان والے، اور کافی لوگ اندھے ہیں۔ پھر یہاں پر قرآن کریم کی چند الگ الگ طرح کی آیاتوں کا یہاں پر ذکر کیا کہ ایک آیت تو وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے احکام کو ذکر کیا ہے، دوسری آیت حصی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے نشانیاں ذکر کی ہے کہ کہیں پہاڑ کا تذکرہ ہے، کہیں میدان کا تذکرہ ہے، کہیں پھولوں کا تذکرہ ہے، کبھی گرمی کا، کبھی سردی کا۔ تو یہ ایسی آیات ہے کہ اس میں آدمی کو زیادہ پڑھنے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، آدمی تھوڑا کچھ سوچے تو اس سوچنے سے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت نظر آ جاتی ہے۔ پھر کچھ تشریحی آیاتیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے قوموں کے قصے یہاں پر ذکر کیے گئے، ان کی خبریں اور ان کے واقعات کو یہاں پر ذکر کیا گیا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے 3 طرح کی آیات کو ذکر کیا ہے۔ تو یہ 12 پارہ پاؤں چکا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سنی باتوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور سچے دل سے توبہ کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کریں سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت